यहोवा खुदा हमारे आसमानी बाप के अजीम जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अपने बेटे अपने कल में हमारे मुनज्जी यसुल मसीह यशुआ हमशियाह के नाम में उसकी सलीब के वसीला से हमें निजात बख्शी, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाता है, उसकी सलीब पर ईमान लाता है, उसके मरने और जी उठने का बपतिस्मा लेता है, उसमें शामिल होता है, वो नई इंसानियत को पहन लेता है, वो आसमान की बादशाही का वारिस बन जाता है और खुदा ताला का, इस कायनात के खालिक और मालिक का बेटा और बेटी बन जाता है। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आप सब के लिए जो कलाम को सुनते हैं, आप सब के लिए जो कलाम में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत से बहनों और भाइयों ने दरख्वास्त की है कि जो अपनी प्रीवियस ऑडियोज़ हैं उनका जो है उन्हें भेजी जाएं। सो आप ज़रूर मुझसे कह सकते हैं, जहाँ तक मुमकिन है मैं गुज़श्ता जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं, ऑडियोज़ हैं नबियों की कहानी के प्रोग्राम की, वो मैं आपको पर्सनली भेज दिया करूँगा। लेकिन जो कलाम का शौक़ है, जो जोश है, उसके लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आप सबों के लिए। आप सबों की ज़िंदगी में जो कलाम का फल पैदा हो रहा है उसके लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सब जलाल खुदा उनको मिल जाए। हम पहला सैमुअल उसका 14वां बाब, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 14 आज सीखेंगे खुदा उनके कलाम में से। और हमने खुदा उनके कलाम में से ये भी सीखते जाना है कि खुदा उनका कलाम जो है वो सिर्फ़ स्टोरीज़ या कहानियों पर मबनी नहीं है। उन वाक़यात से जिनको कई लोग सिर्फ़ कहानी तक ही समझते हैं, हमें खुदावंद सिखाना और बताना चाहता है, गलत बातों से रोकना चाहता है, गुनाहों की तरफ जाने से रोकना चाहता है और ज़िंदगी की राह पर अपने कलाम को फ़ॉलो करने की, अपने आयन अहकाम को फ़ॉलो करने की, उनकी पैरवी करने में हमें आगे बढ़ाना चाहता है। सो हमने इन बातों को सिर्फ़ स्टोरीज़ के तौर पर, कहानियों के तौर पर नहीं सुनना। हमने इन पे सिर्फ़ वाह करके अपना सर धुन के जो है वो साइड पर नहीं हो जाना, बल्कि हमने खुदावंद के कलाम को फ़ॉलो करना है, हमने ओबीडिएंट होना है, हमने फर्मा बरदार होना है खुदावंद के कलाम का। उन अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है जो खुदावंद के कलाम में है, और उन गलत रविशों से, बुरी हरकतों से हमने तौबा करनी है। और हमने जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया हुआ है उनके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। उनको उस अहद को दोबारा याद करना है कि हमने ज़िंदगी की राह को ही फ़ॉलो करना है, हमने यीशु मसीह को ही फ़ॉलो करना है। और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया उनको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, ताकि वो खुदा उनके कलाम में और आगे बढ़ सकें। बेशक खुदा उनके कलाम में वो अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बपतिस्मा की एक नहायत अहमियत है जिसको हमने ज़रूर ही पूरा करना है। पेशतर इसके कि हम खुदा उनके कलाम की स्टडी जो है वो शुरू करें, हम एक बार फिर याद करते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में मैंने ये प्रोग्राम नहीं किया, हमने सिर्फ दुआ की उन अपने अज़ीज़ों के लिए, भाइयों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो ग्रीव कर रही थी, जो दुखी थी उस हादसे की वजह से जो गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में हुआ, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया हुए दुनिया में होते हुए, और जिन्होंने ज़ख़म उठाए अपने जिस्म पर। लेकिन हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो तसल्ली का चश्मा है, और हम अभी भी उन्हें नहीं भूले। हम उनके लिए दुआ करते हैं, और ख़ास तौर पर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो कि कलाम की वजह से सताए जाते हैं और कैद में हैं, झूठे मुकदमात में मुलविस उन्हें किया जा गया है। ख़ास तौर पर आसिया बीबी के लिए हम दुआ करते हैं कि वो खुदावंद उसकी बंधनों को, उसकी बेड़ियों को खोले, और खुदावंद अपने बच्चों को जो है वो रिहाई दे। लेकिन हम इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि खुदावंद के कलाम में एक चीज़ वाज़ेह है कि जो खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं उनकी परसिक्यूशन, उनकी एज़ार रसानी एंड टाइम्स में, आखिरी आयाम में होना ज़रूर ही है। सो खुदावंद अपने बच्चों को जो है वो सब्र दे, खुदावंद अपने दाहिने हाथ से उनको कवर करे, उनको जो है महफूज रखे। और हम आप सब की जो दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे वो किसी भी मुल्क में है, हम उनकी सलामती की दुआ करते हैं। इसलिए कि कई लोग ये समझते हैं कि शायद वो किसी और मुल्क में है तो वहाँ पर जो है एज़ार रसानी नहीं होगी। एज़ार रसानी का मुख्तलिफ एक तरीका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस्मानी एज़ार रसानी हो। कई लोगों को ज़हनी असियत दी जाती है, कई लोगों को काम पर तंग किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदा जो है उन सब बातों को देख रहा है, और वो अपने बच्चों के, अपने दुआ करने वालों के नज़दीक है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। हम 14 चैप्टर ऑफ फर्स्ट सैमुअल में देखते हैं कि यूनतन जो है, जिसको अंग्रेज़ी में जॉनथन कहते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में हम सीखेंगे। ख़ास तौर पर अगर आप मैप यानी नक्शा पर देखें
تو جہاں پر یہ موجود ہیں وہ جبہ اور مخماس جو ہیں وہ اپوزٹ سائڈز پر ہیں، مخالف سمتوں میں ہیں ایک دریا کے، اور اس کو عبرانی میں وادی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ورڈ وادی ہمارا اردو کا ورڈ ہے یا ہندی کا ورڈ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وادی کے نیچے جو ہے وہ دریا بہتا تھا جو عام دنوں میں خشک ہوتا تھا، لیکن جب پانی زیادہ آتا تھا یا بارش آتی تھی تو فلیش فلڈنگ کے طور پر اس میں سے پانی گزرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جگہ نیچی تھی اور باقی جگہیں دونوں طرف اوپر تھیں، جیسا کہ ایک وادی میں ہوتا ہے۔ جو اس کی اب لڑائی ہونی ہے، جو یہ قدم اٹھائے گا، اس کا اس لوکیشن سے، اس جگہ پر جہاں پر یہ موجود ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کو میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا اور دکھاؤں گا۔ اسرائیلی قوم جو ہے وہ اس دریا کے یا وادی کے جو ہے وہ جنوب میں اس نے اپنا کیمپ کیا ہوا ہے، اور یعنی ساؤتھ میں، اور جو فلسطین ہیں انہوں نے ناردرن سائڈ یعنی شمالی سائڈ پر وہ موجود ہے اس وادی کے یا اس دریا کے۔ اب جس طرح یہ باب شروع ہوتا ہے، پہلا سموئیل 14واں باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا سلاح بردار تھا کہا، ہم فلسطینیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلیں، پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ ابھی کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ دن ہیں جو کہ ہم نے 13ویں باب میں 13th چیپٹر آف فرسٹ سیموئیل میں ہم نے سیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے مقابل آئے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں نے 3 غول بھیجے ہیں مختلف سمتوں میں، مختلف ڈائریکشنز میں، تاکہ وہ اسرائیلیوں کی سرکوبی کر سکیں، ان کو کیپچر کر سکیں، ان کو مار سکیں۔ اب کچھ چیزیں ہم سیکھیں گے ان پہلی ہی 3 آیات میں جو کہ بہت اہم ہیں۔ ایک چیز کہ یونتن جو اپنے سلاح بردار سے بات کرتا ہے اور اپنے باپ کو نہیں بتاتا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کافی ہیڈ سٹرونگ ہے، وہ کافی جو ہے اپنے آپ کو بہت توپ چیز سمجھتا ہے، اور اپنے باپ کو اس نے نہیں بتایا۔ تو اس کا باپ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کا ہی تھا، ساؤل۔ تو یہ ایٹ لیسٹ اپنی نیچر میں یعنی فطرت میں ساؤل سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ ساؤل کی ہم لوکیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ساؤل صاحب کہاں موجود ہیں۔ ساؤل موجود ہیں جبا کے نکاس پر، جہاں سے وہ یعنی کہ وہ دریا شاید نکلتا تھا، وہ جو ایک، تو ہم، اور اس کی لوکیشن کیا ہے کہ وہ انار کے درخت کے نیچے ہے۔ انار کا درخت کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ انار کا درخت ایک تو یہ کہ کافی ایک مشہور لوکیشن ہو جاتی ہے، تاکہ جب لوگوں کو بتایا جائے کہ جی تو ہمارا لیڈر کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل سکے، ایک لینڈ مارک، ایک نشان مل جاتا ہے لوگوں کو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے پھلوں کی وجہ سے وہ خوشنما جگہ بھی ہے۔ ساؤل کی لوکیشن وہ ہے۔ پھر ہم تیسری آیت میں ایک بہت اہم چیز دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ لکھا ہے کہ اخیا بن اخیتوب جو یقبوت بن فنیاس بن ایلی کا بھائی اور سیلا میں خداوند کا کاہن تھا، افود پہنے ہوئے تھا، اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افود کس کے پاس ہے، خداوند کا سردار کاہن اس زمانے میں کون ہے؟ تو یہ جو شخص ہے جو یہاں پر اس وقت سردار کاہن ہے وہ ہے اخیا۔ اب اخیا کون ہے اس کا آپ نے کچھ تھوڑی سی جینیالوجی، نسب نامہ یہاں پر لکھا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ایلی کے خاندان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایلی کے خاندان کے بارے میں نے آپ کو بتایا بڑی تفصیل سے جب ہم نے سیموئیل شروع کی، کہ ایلی جو تھا وہ بیسیکلی اتمار کے خاندان سے تھا۔ اتمار کون تھا؟ جو 4 بیٹے تھے بیسیکلی ہارون سردار کاہن کے، اس میں سے 2 بڑے جو ہیں وہ مر گئے، ندب اور ابیہو، تو پھر علی ازر اور اتمار 2 بیٹے باقی رہ گئے تھے۔ علی ازر کو خداوند بلیسنگ دیتا ہے، علی ازر اور اتمار دونوں کو بلیس کرتا ہے، لیکن جو کہانت کی ڈیوٹی ہے، سردار کاہن ہونے کی ڈیوٹی، وہ علی ازر کے گھرانے کو تھی۔ علی ازر کے بعد اس کا بیٹا فنیاس ہوا، اور ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جوشوا کے ساتھ مل کر کنعان کی سرزمین میں آ کے لیڈ کرتے ہیں۔ فنیاس اور جوشوا، اسرائیلیوں کو فتح پر فتح ملتی ہے۔ تو جو اب سردار کاہن آتے تھے وہ ان کے بچے ہوتے تھے آگے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتمار کی لائن میں سے، اتمار کے خاندان میں سے یہ ایلی کس طرح سردار کاہن بن گیا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، سکھایا تھا کہ پاور سٹرگل تھی کہانت کے لیے، سردار کاہن ہونے کے لیے۔ تو ابھی پھر جو ہے وہ اخیا کے ہی گھرانے میں سے، ایلی کے گھرانے میں سے، یعنی اتمار کے گھرانے میں سے اخیا جو ہے وہ سردار کاہن ہے۔
ورڈ کوہن ہاگادول یہاں پر نہیں یوز ہوا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ وہ افود پہنے ہوا تھا، وہ افود جو کہ سردار کاہن پہنتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بریسٹ پلیٹ کے اوپر جو ہے ایک کورنگ ہوتی تھی، اس کو افود کہتے ہیں، اور افود کے بارے میں لیویٹیکس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اپنی ویکلی بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں۔ جو لوگ میرے ساتھ فیس بک پر اٹیچڈ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو، اور نہایت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے کندھوں میں جو ہے دو پتھر ہوتے تھے، اوریم اور تومیم، جس سے وہ خداوند کی مرضی جانا کرتے تھے۔ اور بائبل میں جہاں کہیں کہا گیا ہے کہ جی خداوند کی مرضی معلوم کرو اور افود کو لے کر آؤ، تو افود کچھ نہیں ہوتا تھا، بیسیکلی وہ اوریم اور تومیم کو یوز کیا کرتے تھے، ان دو پتھروں کو۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ ابھی یہاں پر پھر جو ہے وہ ایلی کے گھرانے، یہ پاور سٹرگل ہے، وہاں پر سردار کاہن بننے کے لیے ایک کشمکش ہوتی تھی۔ اور علی ازر کا جو خاندان ہے، جو کہ ہارون کا تیسرا بیٹا تھا، جس کو خداوند نے بلیس کیا اور جس کے گھرانے میں سے اصولاً ہونا چاہیے تھا سردار کاہن، وہ یہودا کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کرتے تھے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، وہ بنیامین کا، وہ شمالی قبائل ہے، ٹھیک ہے۔ بنیامین شمالی قبائل کے حوالے سے وہ سٹرونگ تھا، اور ان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور جب تک ساؤل رہے گا ہم دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، یہ جو کاہن ہیں، جو میری پارٹی کے لوگ ہیں، انہی کو سردار کاہن بننا چاہیے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب سدرن ٹرائبز میں سے، جنوبی قبائل میں سے داؤد بادشاہ بنے گا، تو پھر یہ جو سردار کاہن کا آفس ہے، سردار کاہن کا جو لقب ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ چلی جائے گی پھر اس گھرانے کو جو علی ازر کا گھرانہ ہے، جو ہارون کے تیسرے بیٹے یعنی علی ازر کا گھرانہ ہے، اور اس میں سے جو ہے سردار کاہن ہم دیکھیں گے کچھ عرصے بعد بنتا ہوا۔ تو یہ چیزیں نہایت اہم ہیں پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہ ہم خداوند کے کلام کی ان باتوں کو سمجھیں، سیکھیں، ان سے کنیکٹ ہوں۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ جب یہ بائبل اسٹڈی، نبیوں کی کہانی ہم سنتے ہیں تو اس کے بعد کلام کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہمارے سامنے فلم کی طرح چل رہی ہیں۔ تو سارا جلال خداوند کو مل جائے۔ میں اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہوں، لیکن آپ کو سکھانے کا، بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کلام کے ساتھ منسلک ہوں، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ ہماری فیملی ہسٹری ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے اس زیتون کے درخت کا حصہ بن گئے ہیں، اس بڑے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں جس کا باپ ابراہیم سے تعلق ہے، تو یہ سب ہماری فیملی ہسٹری ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے خوشی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، تاکہ ہم برکت حاصل کریں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کلام کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے یا ہمیں بورنگ لگتا ہے۔ وہ اس لیے لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں جوڑتے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یہ مثال بھی دیتا ہوں کہ جو فیملی البم کوئی کسی کو دکھائے تو جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ تو اس کو مزے سے دیکھیں گے، انجوائے کریں گے کہ یہ ہمارے چاچے کی تصویر ہے، یہ ہمارے تایا کی تصویر ہے، یہ انکل فلاں فلاں ہیں، یہ میری بھتیجی ہے یا میرا بھتیجا ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میرا چاچا ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے لیے وہ فیملی البم کوئی خوشی نہیں دکھائے گا۔ آپ ان کو دکھائیں گے، آپ تو انجوائے کریں گے لیکن وہ انجوائے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ سو ہم نے جب کلام کو پڑھنا ہے تو ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے خدا کے ساتھ، اور وہ کنیکشن پاک روح کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ چیزیں بورنگ لگ رہی ہیں تو بھائیوں بہنوں، ہمیں خداوند کے ساتھ اس کنیکشن کو، اس رشتے کو ٹھیک طور پر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو انجوائے کریں، اسے سیکھیں، اسے پڑھیں، اس خوشی کو اپنے اندر محسوس کریں جو خداوند کا کلام ہمیں دیتا ہے، کہ یہ ہمارا فیملی البم ہے، یہ ہماری فیملی کی بات چیت ہو رہی ہے جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے، جب ایمانداروں کی بات ہوتی ہے۔ ہاللویہ۔ جب ہم یونتن کی سٹوری یا جوناتھن کی سٹوری اس 14ویں باب میں 14 چیپٹر آف فرسٹ سیموئیل میں پڑھتے ہیں تو مجھے ہمیشہ داؤد بادشاہ کی سٹوری یاد آتی ہے، جب وہ جاتی جولیت کے ساتھ، گولایت کے ساتھ لڑنے کو گیا تھا، اس ایمان کے ساتھ، اس خدا پر بھروسے اور توکل کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی فتح ہے وہ 2000 یا 2 لاکھ لوگوں سے نہیں ملتی، وہ 2 لوگوں سے بھی مل جاتی ہے، وہ ایک شخص سے بھی مل جاتی ہے۔ اور یہی آئیڈیا یونتن کے
یا جوناتھن کے ذہن میں بھی آیا جب اس نے اپنے سلاح بردار سے، جو اس کا آرمر بیرر تھا، جو اس کی تلوار اور تیر وغیرہ اٹھایا کرتا تھا، جس کو جیسے گولف میں کیڈی بوائے ہوتا ہے، تو اس نے جب اس کو کہا تو اس نے کہا اگر عام حالات میں دیکھی جائے بات تو یہ ایسی ہے کہ یار واقعی مجھے جانا چاہیے اس ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے، میں دو بندے ہوں، لیکن وہ کہہ کے تو یہی جا رہا ہے کہ آج ذرا دیکھیں کیا وہاں پر ہے صورتحال، لیکن یونتن کا ذہن کلیئر ہے اور مجھے بھی کلیئر ہے یہ بات کہ وہ صرف وہاں پر جا کر دیکھے گا نہیں، وہ جا کر ان سے لڑنے جا رہا ہے۔ وہ دلیر آدمی ہے، وہ بہادر آدمی ہے، اس میں صرف جوانی کا جوش نہیں ہے، اور جوانی کا جوش ہم اس وجہ سے ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح تھوڑا سا اکڑ مزاج ہے، اس میں ذرا جوش ہے، لیکن اس میں ایمان بھی ہے، اور یہاں پر وہ اپنے باپ سے ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، ساؤل سے مختلف ہے۔ یونتن کی اپروچ جو ہے وہ ایمان پر بھی مبنی ہے اور بہادری پر بھی مبنی ہے۔ اگر میں اس کا صلاح بردار ہوتا، یا آپ میں سے کئی لوگ بھی اس کا صلاح بردار ہوتے، جو کہ شاید اگر ایمان نہ ہوتا، ہر اس شخص کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، تو وہ کہتا بھائی آپ میری ٹرانسفر کہیں اور کر دیں، آپ کسی اور سپاہی کے ساتھ چلے جائیں۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دو اشخاص جو ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، ایک جیسا ان کا ٹیمپرمنٹ بھی ہو چاہے، لیکن ان کی ذات کا ایک دو پہلو ان کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ساؤل کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ساؤل کے بیٹے یونتن کو دیکھ رہے ہیں، دونوں لڑائی کے لیے آئے ہوئے ہیں، دونوں کی نیچر مور اور لیس ایک جیسی ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، لیکن جوناتھن میں یا یونتن میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس کا فوکس جو ہے وہ خدا پر ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ حالات پر نہیں ہے۔ ساؤل بادشاہ جو ہے، کنگ سول جو ہے، وہ اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات، اپنی لسٹ، اپنی شہوت اور سیاسی حالات کے پیش نظر فیصلے اٹھاتا ہے اور کرتا ہے، لیکن یونتن جو ہے وہ خداوند کے روح سے جو ہے وہ لیڈ ہو رہا ہے، اور خداوند کا روح اس کو تحریک دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے وہ خداوند کے پاک روح کی رہبری اور رہنمائی سے کرے۔ سو جو دو اشخاص ایک جیسے دکھتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، وہ ایک دو پوائنٹس کی وجہ سے وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے ہم ساؤل اور یونتن کو دیکھتے ہیں۔ شو معزز ناظرین اور سامعین، ایکچولی خداوند آپ کو برکت بخشے اس کلام کے وسیلہ سے جو آج تک ابھی تک ہم نے سیکھا ہے۔ اس کے بعد کا حصہ میں آپ کو کل سکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا، اور ہم اور خوبصورت موتی خداوند کے کلام میں سے چنیں گے۔ سب جلال خداوند کو مل جائے، خداوند کا کلام جو کہ ہماری قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، وہ آپ سب کو برکت بخشے، اور آپ کے گھر، آپ کے گھرانے خداوند کے کلام کی برکت سے بڑھتے جائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع ہمشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا ان کے دہنے ہاتھ کے نیچے فروتن کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سبوں کے لیے خدا ان کے خوف کی پاک روح کو مانگ لیتے ہیں جو کہ حکمت اور دانش کا شروع ہے۔ آپ سب خدا ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو خدا ان کے کلام کو سن کر، اس کو سیکھ کر اس میں بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ وہ سب جو اپنی گواہیاں پرسنلی ذاتی طور پر مجھ سے شیئر کرتے ہیں، میں ان سبوں کو خداوند کے حضور بلند کرتا ہوں، مقبول ٹھہراتا ہوں، کیونکہ وہ خداوند کے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو کہ خداوند کے کلام کے جوش سے، اس کی خوشی سے بھرے ہوئے ہیں، اور سب جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں۔ اور بہن اور بھائی بھی جو خداوند کے کلام میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ان کا اپنا ٹائم ہے جب ہم خداوند کے کلام کی سچائیاں شیئر کرتے ہیں، تو کئی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ خود تحقیق اور تفتیش میں لگتے ہیں اور بائبل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ سو ان سبوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ ہم پہلا سیموئل اس کا 14واں باب، فرسٹ سیموئل چیپٹر 14 جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے۔ کل ہم نے یہ دیکھا اور سیکھا کہ یہ یونتن کے حوالے سے ہم نے کچھ سیکھا کہ کس طرح وہ اپنے باپ ساؤل سے ملتا جلتا تو ہے، لیکن وہ کمپلیٹلی اس جیسا نہیں ہے۔ اس کی ذات میں جو بہادری ہے وہ ہولی اسپرٹ انوائنٹمنٹ ہے،
یعنی وہ پاک روح کی مسا سے ہے جو اس میں بہادری ہے۔ ساؤل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سیلفش ہے، سیلف سینٹرڈ ہے، وہ خود غرض انسان ہے، لیکن یونتن جو ہے بے شک وہ اپنے باپ کی طرح اکھڑ مزاج تو ہے، اور جو بہادری ہے اس میں وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہے، لیکن اس بہادری کو وہ کنٹین نہیں کرتا، وہ ہولی اسپرٹ سے گائیڈنس لیتا ہے، رہبری اور رہنمائی لیتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یونتن نے اپنے سلاح بردار کو، جو اس کا جو اسلحہ اٹھاتا تھا، اس کو ساتھ لے کر جو ہے وہ فلسطینیوں کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور وہ اس میں کسی اور کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، کسی اور کو اس میں بتانا نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا اور سیکھا اس سے پچھلے ابواب میں، اور مجھے کل کچھ بھائیوں نے بہنوں نے اور درخواست کی کہ ان کو گزشتہ آڈیوز چاہیے، تو میرے بھائی ہیں تنویر، میرے بھائی ہیں شاہ رخ، اور کچھ اور بہن بھائی بھی ہیں جو کہ میرے ہر پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر کبھی مجھ سے نہ مل سکیں یہ آڈیوز، یا بھائی تحسین سے نہ مل سکیں، تو وہ تنویر گل بھائی جو لاہور میں ہوتے ہیں، شاہ رخ بھائی جو دبئی میں ہوتے ہیں، ان سے میری تمام آڈیوز وہ لے سکتے ہیں، اور جلدی یہ ایک ویب سائٹ پر بھی موجود ہوں گی۔ اینی ہاؤ، ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے جا رہے ہیں، اور یونتن کے حوالے سے ایک اور چیز ہم سیکھیں گے آج جو نہایت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو خاص طور پر نہیں بتاتا۔ ساؤل کے ساتھ جو اس کے ریلیشن شپ ہے، جو اس کا تعلق ہے، وہ کچھ خاص اچھا نہیں ہے، اور اس ریلیشن شپ میں، اس رشتے میں جو کریکس ہیں، جو دراڑیں ہیں، وہ ہم اور گہری ہوتی دیکھیں گے جب داؤد سین پر آئے گا، جب داؤد منظر عام پر آئے گا، کہ کس طرح یونتن کا دل داؤد کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی خداوند کا پاک روح ہے، اور داؤد کو بھی خداوند کے پاک روح نے ابھارا، اور اس کو ولی عہد کا، نگہد کا، کنگ ان ویٹنگ کا جو ہے وہ عہدہ مل چکا ہے، اور کس طرح ساؤل سے یونتن جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے وہ خائف ہوتا جا رہا ہے۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت 14ویں باب کی، چیپٹر 14 آف فرسٹ سیموئل 8، 9 اینڈ 10 ورس جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن اپنے لیے ایک نشان ٹھہراتا ہے کہ جو خداوند نے چیز اس کے دل میں ڈالی ہے، پاک روح نے چیز اس کے دل میں ڈالی ہے، کیا وہ یقیناً ہونی واقعہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنوب کی طرف تھے، دوسری طرف شمال کی طرف وہ دوسرے ان کے دشمن تھے، اور جب یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اگر خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے تو وہ ہم سے یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آؤ تو ہم چڑھ جائیں گے۔ تو یہ نشان ٹھہراتا ہے۔ ہم اس سے پہلے جو ہے بڑی تفصیل سے قاضیوں کی کتاب میں بھی جو گڈین نے نشان ٹھہرایا اس فلیس کا، اس اون کا، جو کہ اوس سے بھیگ جاتی تھی، اور پھر ایک دفعہ وہ نہیں بھیگتی بلکہ آس پاس کا گراؤنڈ جو ہے، فیلڈ جو ہے، وہ بھیگ جاتا ہے، وہ نشان بھی دیکھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو خداوند کی کلام میں جو خداوند کی پاک روح ہمیں گائیڈ کرتی ہے، اس کے حوالے سے بے شک ہم جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے جانا ہے، لیکن اس قدم کو لینے کے بعد نیکسٹ جو ایونیو لینا ہے، نیکسٹ جو فیصلہ کرنا ہے، نیکسٹ جو بات چیت کرنی ہے، اس کے لیے اس نے ایک نشان ٹھہرایا، تو ہم بھی وہ نشان ٹھہرا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یونتن کا، ہم میں سے اکثر لوگوں کو جدعون کے نشان تو یاد رہتے ہیں، لیکن یونتن نے بھی ایک نشان ٹھہرایا، اور وہ اس باب میں ہے، اس چیپٹر میں ہے۔ ہمیں خداوند سے نشان مانگتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اس راہ کو فالو کرنا ہے، پہلے ہمیں اس راہ پر چلنا ہے، بالکل ہی رینڈملی نہیں کھڑے ہو جانا خداوند کے ساتھ۔ ہم سچائی کی راہ لیں کہ ہم نے یہ سچا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے خداوند کے پیچھے چلنا ہے، اور اس میں جو چھوٹے موٹے ایونیوز جہاں پر ہمیں لیفٹ رائٹ ٹرن کرنا ہے، خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کے ساتھ ساتھ، وہ خداوند ہماری رہبری اور رہنمائی ضرور نشانات کے ذریعے کرتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے اپنی حصوں کو، اپنے حواس کو جو ہے وہ تیز کر سکیں، اپنی جو حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 سینسز جو ہیں، لیکن یہ حواس خمسہ جو ہیں یہ روحانی ریلم میں ہیں، اسپریچول ریلم میں ہیں، یہ دنیاوی ریلم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ ہمارے حواس جو ہیں
جیسے پولوس کہتا ہے وہ تیز ہو جانے چاہیے، ہمیں اب دودھ پینے سے آگے بڑھ جانا چاہیے، ہمیں اب اسٹرانگ ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں خداوند کے کلام میں ٹھیک طور پر کھڑے ہونے کے بعد خداوند سے نشان بھی طلب کرنے چاہیے، اور خداوند دیتا ہے۔ جیسے زبور 86 میں خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو اپنی لونڈی کے بیٹے کو بھلائی کا نشان دکھا، تو داؤد بھی نشان طلب کرتا تھا خداوند سے، اور خداوند اس کو بھلائی کے نشان دکھاتا تھا۔ آمین۔ اب یہ جس جگہ سے نمودار ہوتے ہیں، نارتھ سائڈ پر، شمالی سائڈ پر، وہ بڑی اہم ہے، وہ جنگی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، ایک رخنہ ہے جس میں سے یہ اوپر جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ تو فوج ایکسپیکٹ کر رہے تھے، فوج ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے تو آ نہیں سکتی، اس سوراخ میں سے بمشکل ایک شخص گزر سکتا تھا۔ تو فلسطی اس کو یہی اشارہ کرتے ہیں کہ اوپر آ جا، اور اس اشارے کو چونکہ اس نے یہ نشان ٹھہرایا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہوگا، تو وہ بڑی دلیری سے اوپر جاتا ہے، اور نہ صرف جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ میں صرف ایک شخص ہی آ سکتا تھا، تو پوری فلسطی آرمی بھی اس کے اگینسٹ نہیں آ سکی۔ جو ایک بندہ اس کے اگینسٹ آتا تھا، اس کے مخالف آتا تھا، یعنی یونتن کے مخالف، یہ اس کو گراتا جاتا تھا، پیچھے اس کا جو اسلحہ بردار شخص ہے وہ اس کو مارتا جاتا تھا، وہ اس کو قتل کرتا جاتا تھا۔ تو خداوند نے نہ صرف اس کو نشان دکھایا، بلکہ خداوند نے اس کی حفاظت بھی کی، خداوند نے اس کو فتح بھی بخشی۔ اسی طرح جب ہم خداوند کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنا قدم آگے بڑھا دیتے ہیں خداوند کے ساتھ، پھر ہمیں خداوند نہ صرف نشان بھی دکھاتا ہے، بھلائی کا نشان، فتح بھی دیتا ہے، اور وہ ہمیں سرخ رو اور کامیاب بھی کرتا ہے۔ سو ہمیں خداوند کے طرف، اس کے راستے کی طرف، زندگی کی راہ کی طرف چلنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس راہ پر قدم رکھ دینا چاہیے، اور پھر خداوند ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہی جاتا ہے، وہ ہمیں فتح اور کامیابی بخشتا ہی جاتا ہے۔ ون اسٹیپ آف فیتھ، ایک قدم ایمان سے جب ہم لیتے ہیں تو دوسرا قدم ہمیں فتح بھی دیتا ہے، تیسرا قدم ہمیں کامیابی بھی دیتا ہے، چوتھا قدم ہمیں سرفراز بھی کرتا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم، ہم کامیابی، فتح اور سرفرازی پاتے جاتے ہیں۔ اب یہ دو شخص جو ہیں، یونتن اور اس کا صلاح بردار جو ہے، وہ 20 لوگوں کو مار دیتے ہیں، یعنی کہ 10 گنا زیادہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اب یہ جو شور ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس سے باقی فلسطینی کیمپ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اٹیک ہو گیا، انہیں نظر کچھ آ نہیں رہا، لوگ ان کے کام ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ پینک میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں۔ اور اوپر سے ایک اور چیز ہوتی ہے، ٹو ٹاپ اٹ آل اپ، وہاں پر ایک ارتھ کو ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ایک بھونچال آ جاتا ہے، اور یہ خداوند کا سگنیچر موو ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے کہ خداوند کا ہاتھ اس تمام جنگی آپریشن میں انوالو تھا۔ اب 16ویں آیت سے 16th ورس آف چیپٹر 14 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے بھی جو ہیں وہ جاسوس، لکھا ہے نگہبان مقرر کیے ہوئے تھے، جو اپنی چیک پوسٹ سے، اپنی چوکی سے وہ فلسطینیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب وہ فلسطینیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی ہو رہی ہے، پینک ہے، بدحواسی ہے، اور وہ بھیڑ کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو وہ آ کر ساؤل کو بتاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ساؤل کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے ضرور ہم میں سے کوئی وہاں پر گیا جو بغیر بتائے گیا، اور کچھ نہ کچھ لڑائی کا سامان ہو گیا۔ اب اس کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پر حاضری شروع کر دیتا ہے لینا، سب کی رول کال لینا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ رول کال لیتے ہیں، شمار کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یونتن اور اس کا صلاح بردار غائب ہیں۔ اب یہ چیز ساؤل کو بری لگتی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اس کے بے شک وہ بیٹا تھا یونتن، لیکن اس کا جو ہے آرڈر جو ہے، اس کے آرڈر کے بغیر، اس کے کمانڈ کے بغیر، اس کی مرضی پوچھے بغیر یونتن صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں۔ تو ساؤل اب ساروں کے سامنے کچھ کر تو نہیں سکتا، وہ بلاتا ہے اخیا کو، جو میں نے آپ کو بتایا تفصیل سے کہ وہ جو اس وقت کاہن تھا، سردار کاہن تھا، اور وہ خداوند کا صندوق یعنی عہد کا صندوق لانے کا کہتا ہے۔ اب کیا عہد کا صندوق وہیں پر موجود تھا یا یہ دور سے لایا گیا، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، لیکن آئی بلیو کہ چونکہ سردار کاہن وہاں موجود تھا، اس لیے عہد کا صندوق بھی وہیں پر ہونا ہے، کیونکہ اس سے پہلی جنگ جس میں حفنی اور فنیاس جو ایلی کے بچے تھے،
جب وہ مارے گئے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ وہیں سے عہد کا صندوق پھر فلسطی لے جاتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ عہد کا صندوق بھی یہیں پر موجود تھا. اب جو خداون سے بات پوچھی جا رہی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ افود جو سردار کاہن پہنتا تھا بریسٹ پلیٹ کے اوپر ایک جیکٹ نما چیز تھی. اس کے دہنے اور بائیں کندھے کے پاس اسپیشل پاکٹس تھیں جس میں اوریم اور تومیم ہوتے تھے اور ان سے خداون کی مرضی پوچھی جاتی تھی. اور اوریم اور تومیم کو جب ہاتھ ڈال کے نکالا جا رہا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے وہ کاہن سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے. وہ پری میچورلی اس بات کو ختم کر دیتا ہے. اس کو خداوند کی بات وہ پوچھ بھی رہا تھا اور ایک طرح سے اس نے اپنا ڈیسیجن بھی لے لیا تھا. اینی ہاؤ دس ٹیلز اس اباؤٹ دی نیچر آف سول. یہ ہمیں چیز بتاتی ہے کہ ساؤل بادشاہ کی فطرت کیسی تھی کہ وہ بظاہراً خدا سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اپنی انسٹنکٹس پر اپنی چیزوں پر زیادہ توجہ کرتا ہے. لیکن اگر ساؤل یہاں پر خود ہوتا تو شاید وہ اس حرکت کی وجہ سے مار بھی کھا جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن کو چونکہ خداوند کے پاک روح نے ابھارا ہے اور وہ اس کو لے کر گیا ہے، اس لیے جب ساؤل دیکھ رہا ہے اور یہاں پر آتا ہے اور فلسطینیوں کی بدحواسی کو پینک کو دیکھتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے، تو اس پاکرو انسپائرڈ یونتن کے قدم کی وجہ سے، اس ایمان کے قدم کی وجہ سے جو یونتن نے پاکرو کی ہدایت میں اٹھایا، اسرائیلی جو ہیں وہ فتح پاتے ہیں فلسطینیوں پر. فلسطینیوں کی ٹھیک ٹھاک پھڑکینس ہوتی ہے اور وہ مارے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو ساؤل یونتن ان کی فوج جو ہے وہ رگیدتی جاتی ہے. 24ویں آیت سے 24th ورس آف چیپٹر 14. حالات جو ہیں وہ ذرا مشکل اور ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاتا ہوں اور آپ کو آسانی سے سمجھ آ بھی جائے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہوا ہے. ساؤل نے اس کے اندر تو کھانا پینا جا رہا ہے لیکن اس نے لوگوں کو منع کر دیا، قسم دے کر منع کر دیا. کیونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جنگیں جو ہو رہی ہیں ان میں سٹیمنا بہت ضروری ہے. صبح سے شام تک جنگ ہوتی تھی تو آپ کے بلڈ شوگر لیول جو ہے اور آپ کا جو ہے سٹیمنا وہ ہونا چاہیے تھا جنگ کے لیے. تو آپ میں انرجی ہونی چاہیے، آپ میں قوت ہونی چاہیے. اب یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ اور ان کا حملہ کرو اور فلسطینیوں کو ختم کر دو. اور اوپر سے اس نے لوگوں کو قسم یہ بھی دے دی ہے کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ ملاؤن ہو. ایک تو یہ اپنے دشمن کہہ رہا ہے. اور بھائی تیرے کہاں سے دشمن ہے؟ تیرے ذاتی دشمن تو نہیں، فلسطی تو خدا کے دشمن ہے، فلسطی تو تیری قوم اسرائیل کے دشمن ہے. تو یہاں پر ہم ساؤل کا پھر اگین خود غرضانہ رویہ دیکھ رہے ہیں، سیلفش ایٹیچیوڈ دیکھ رہے ہیں. سو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ساؤل کی کیسی فطرت ہے. نہ وہ خود کھا رہا ہے، شاید اس نے خود کھا لیا ہو، میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ لوگوں کو کھانے نہیں دے رہا جن کو سٹیمنا کی، جن کو قوت کی ضرورت ہے. اور اس کے حوالے سے آگے کیا بات ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور اس قسم میں جس میں وہ انوالو کر لیتا ہے جو کہ ایک بالکل ہی ایک جو منت نما قسم ہے، اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن جب آپ منت مان لیتے ہیں، جب آپ قسم کھا لیتے ہیں، جو کہ بائبل کا پرنسپل ہے، ایگزوڈس میں، ہم لیویٹیکس میں، نمبرز میں، یعنی خروج میں اور احبار میں ہم دیکھتے ہیں، پھر بک آف ججز میں، میں نے قاضیوں کی کتاب میں آپ کو اس کے بارے میں پڑھا ہے. اس کے بعد خدا انوالو ہو جاتا ہے. اور خدا جب انوالو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کچھ بھی کریں گے تو آپ کو پھر لعنت ملے گی اس قسم کو اگر آپ توڑیں گے. اسی وجہ سے خداوند یسوع المسیح، یشوع مشیاخ جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ قسموں اور منتوں کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ قسم اور منت کوئی بری چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ جب آپ کسی ٹریڈیشن، روایت یا سپرسٹیشن، کسی توہم پرستی کی وجہ سے قسم کھا لیتے ہیں تو وہ قسم جب آپ کھا لیتے ہیں اس میں آپ خدا کو انوالو کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کو وہ چیز کرنی پڑتی ہے. اس لیے خداوند جو ہے وہ قسم کھانے سے روک رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں روک رہے کہ وہ کوئی بری چیز ہے، وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ کئی دفعہ انسان اپنی ذات سے سوچتے ہوئے کوئی فضول منت مان لیتا ہے. جب منت مان لیتا ہے اور خدا کا نام اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج ہوتے ہیں. سو ہمیں اس وجہ سے جو ہے بغیر سوچے سمجھے منت نہیں ماننی چاہیے. منت بھی جو ہے وہ ایک قسم کی قسم ہوتی ہے. سو
منت ماننے کے لیے تبھی خداوند نے بڑے ڈیٹیلڈ پروسیجرز بتائے ہوئے کہ اگر کوئی عورت فار ایگزامپل مثال کے طور پر منت مان لے اور اس کا باپ یا اس کا میاں اس کا جو کاہن ہے یا حاکم ہے اس کے گھر میں، وہ اگر اس چیز کو سن لے اور وہ جائز نہیں ہے تو وہ اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ونس ایک دفعہ وہ قسم یا منت جو ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے تو اس میں خدا کا نام انوالو ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نہ ماننے کے حوالے سے برے نتائج ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اس کے حوالے سے کل مزید سیکھیں گے۔ آج ہم نے اور بہت کچھ سیکھا، یونتن کے حوالے سے، خداوند کی پاک مرضی کے حوالے سے، ایمان کے قدم کے حوالے سے، ساؤل کی طبیعت اور نیچر کے حوالے سے۔ اینڈ آئی بلیو کہ خداوند نے آپ کو پاک کلام سے اپنے برکت دی ہے۔ خداوند آپ کو اور زیادہ اپنی نعمتوں میں، برکتوں میں، اپنے پاک کلام میں بڑھاتا جائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یہوہ خدا کے قدوس عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم پہلا سیموئیل اس کا 14واں باب، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 14 سیکھ رہے ہیں۔ خدا ان کے کلام میں سے سب جلال جو ہے وہ ہم خدا ان کو دیتے ہیں، جو اس کے کلام کے وسیلہ سے، اس کو سیکھنے کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے، جو برکت، جو بلیسنگ ملتی ہے، اس کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اور سب عزت اور بزرگی اور جلال اور حشمت اور حکمت جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے لیے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے اس باب میں سیکھا کس طرح ساؤل جو ہے اس نے اپنی خودسری کی وجہ سے اور اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے فلسطینیوں سے جو ہے وہ لڑائی کرنے کا سوچا، لیکن وہ اس لڑائی میں پوری طرح انوالو نہیں ہے۔ یونتن اسی ایگو میں ہے جو اس کے باپ میں ہے، لیکن وہ پاک روح سے انسپائرڈ ہے، وہ پاک روح کی بات مانتا ہے، سنتا ہے، خداوند سے نشان طلب کرتا ہے کہ جس راہ پر میں چلنے لگا ہوں تیری پاک روح کی ہدایت میں، اس میں مجھے بھلائی کا، رحمت کا، بخشش کا، فتح مندی کا نشان دکھا۔ خداوند اسے وہ نشان دکھاتا ہے جب وہ جا کر فلسطینیوں کی چوکی پر حملہ کرتا ہے اور اپنے سلاح بردار کے ساتھ مل کے ان کو مارنا شروع کرتا ہے۔ خداوند ایک اور نشان دکھاتا ہے، اپنا الہی نشان دکھاتا ہے، اپنا ڈیوائن نشان دکھاتا ہے جب وہاں پر ارتھ کو ایک بہت بڑا زلزلہ اور بھونچال آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطی کس طرح پینک ہیں، بدحواس ہیں، اور ساؤل جب اپنے جاسوسوں کے ذریعے، ان نگہبانوں کے ذریعے جو اس کیمپ پر، فلسطینیوں کی چوکی پر نظر رکھے ہوئے تھے، ان کی حالت دیکھتا ہے، تو پھر وہ ان پر اٹیک کا، حملے کا حکم دیتا ہے۔ پوری قوم اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ جا کر ان کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور اسرائیلی بھی جو کہ فوج کا حصہ نہیں تھے، والنٹیرلی، رضاکارانہ طور پر آ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس لڑائی میں حصہ لیتے ہیں، مارتے ہیں۔ اور ہم آگے آج مزید سیکھیں گے کہ لڑائی کے دوران کیا واقعات ہو رہے ہیں اور لڑائی کے بعد کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے کل ہم نے ایک چیز سیکھی کہ ساؤل نے لوگوں کو ایک قسم دی، ایک منت منوائی، اور کہ آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے جب تک آپ فلسطینیوں کو مار نہ لیں۔ اور لوگ اگرچہ اس فورسڈ واؤ پر، ایک جو زبردستی کی منت ہے اس کے اوپر وہ اگری نہیں کرتے، تو بھی چونکہ بادشاہ نے ایک بات کہی ہے وہ اس میں آمین کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ جنگ میں فوجیوں کو مزید قوت کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ویک کنڈیشن میں، کمزوری کی حالت میں جو ہیں وہ اچھے سپاہی نہیں بن سکتے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ معاملہ خدا کا اور خدا کے ساتھ قسم کا آ چکا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس خوف کی وجہ سے کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ 25ویں آیت میں 14ویں باب کی، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 14 ورس 25 آنورڈز، ہم دیکھتے اور سیکھتے ہیں کہ جب لوگ ایک جنگل میں پہنچتے ہیں، فارسٹڈ ایریا ہے، درخت ہیں وہاں پر، تو وہاں پر زمین پر شہد تھا۔ اب یہ شہد اتنی زیادہ تعداد میں موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے اس قسم کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کیا اور وہاں سے خاموشی سے نکل گئے، بڑی بیبے بچے بن کے وہاں سے نکل گئے۔ شہد جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ وہ بلڈ شوگر لیول، جو ان کی کمزوری کا لیول تھا، اس کو ٹھیک کر سکتا تھا، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں اپنے منہ تک لے کے گئے، لکھا ہے، کیونکہ انہیں اس قسم کا خوف تھا۔ لیکن جونتھن کو اس قسم کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ جب حملہ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے باپ کی فوج کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن اس شہد کا پورے طور پر فائدہ اٹھاتا ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کرتا ہے اس واقعے کے بعد، اور نہ صرف وہ قوت پاتا ہے بلکہ وہ اپنے باپ کے اس فضول آرڈر کی جو ہے، جو اس نے پھر بیچ میں منت اور قسم بھی انوالو کر لی، اس کی وہ دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کیوں ایسا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر قوت میں ہوتے، پوری فوج جو ہے وہ قوت میں ہوتی، کھاتی پیتی ہوتی، تو وہ فلسطینیوں کو اور زیادہ مارتی، اور زیادہ ان کا جو ہے بھرکس نکالتی۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اور ہم کمزوری کی حالت میں کس طرح فلسطینیوں سے لڑیں؟ یہ کس طرح کا فضول آرڈر جو ہے میرے باپ نے دیا ہے، یعنی ساؤل نے، اور اس میں خدا کی منت کو بھی انوالو کر لیا ہے۔ 31ویں آیت سے آنورڈز اگر آپ آگے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن انہوں نے مکماس سے ایالون تک فلسطینیوں کو مارا، اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے۔ اب لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں، بے دم ہیں، اور پھر آگے لکھا ہے کہ لوگ لوٹ پر گرے، اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچڑوں کو لے کر ان کو زمین پر ذبح کیا اور خون سمیت کھانے لگے۔ تب انہوں نے ساؤل کو خبر دی کہ دیکھ، لوگ خدا کا گناہ کرتے ہیں کہ خون سمیت کھا رہے ہیں۔ اب ان آیتوں کو ہمیں طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دن کو وہ کمپلیٹ ہو گیا، شام ہو گئی، اب اگلا دن سٹارٹ ہو گیا۔ تو اب یہ قسم سے آزاد ہو گئے ہیں، اس منت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ عبرانی میں، ہیبرو میں، بائبل میں جو دن ہے وہ شام سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلا جو باب ہے پیدائش کا، اس سے سیکھتے ہیں۔ جینیسس چیپٹر 1 کے لکھا ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ تو شام سے اگلی شام تک ایک دن ہوتا تھا، تو دن تو اگلا سٹارٹ ہو گیا، چلو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کچا جو ہے را میٹ کھانا شروع کر دیا تھا؟ تو وہاں پہ جو بات ہے وہ لکھی جا رہی ہے کہ خون سمیت کھانے لگے۔ سو کچا نہیں کھا رہے تھے، بیسیکلی انہوں نے بلڈ ڈرین آؤٹ نہیں کیا تھا، خون جو ہے وہ اچھے طور پر نہیں نکالا تھا، اور یہ گناہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خون میں جان ہے، خون میں دم ہے۔ انفیکٹ جو عبرانی ورڈ ہے دام، اس کو ہم اردو میں دم بولتے ہیں، دام کا مطلب ہی خون ہوتا ہے، وہیں سے آدما بنا ہے جو آدم کا ورڈ ہے، آدم کے نام کا لفظ ہے، کیونکہ جو لال رنگ کی مٹی تھی اس سے آدم بنایا گیا، غم کے کلر کی مٹی تھی، ٹھیک ہے، تو اس سے آدما یعنی کہ آدم بنا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ بیسیکلی خون سمیت کھا رہے ہیں، کچا نہیں کھا رہے۔ یہ ایک رینڈرنگ ہے۔ خون کو ٹھیک طور پر نکالنے کے لیے جانوروں میں سے پانی کے علاوہ نمک بھی یوز کیا جاتا تھا، کیونکہ نمک جو ہے وہ ایک بہت اچھا لیکوڈ ایبزاربنٹ ہے، وہ خون کو ایبزارب کر لیتا ہے، پھر اس نمک کو جو ہے وہ سارے کو یعنی کہ بلڈ ایبزارب کر کے جو نارمل عام حالات میں کیا جاتا تھا اس کو پھر پھینک دیا جاتا تھا روڈز پہ، اور وہ پھر عام وہ نمک کھانوں میں تو نہیں یوز ہو سکتا تھا، لیکن وہ روڈز پہ ایک بچھا رہتا تھا، ایک طرح کی روڈ کی پلاسٹرنگ ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ متی کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نمک ہو، تم اس دنیا کے نمک ہو، اور نمک کی اگر نمکینی جاتی رہے گی تو وہ پھر کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی اور چیز کے کام نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے کہ لوگ اسے پھینک دیں، راہ میں پھینک دیں۔ تو وہ راہ میں وہ والا نمک پھینکا جاتا تھا جس کی نمکینی ختم ہو جاتی تھی، جو خون کو ابزارب کر لیا کرتا تھا۔ یہاں پر ان کے پاس کوئی نمک وغیرہ نہیں تھا، پراپر طریقے سے انہوں نے خون ڈرین نہیں کیا، خون کو نہیں نکالا۔ سو یہ چیز جو تھی یہ غلطی مانی گئی، یہ چیز جو تھی وہ رانگ تھی۔ سو یہاں سے ہم ایک بہت زبردست سبق سیکھتے ہیں، چاہے ہم پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، چاہے ہم کسی کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہیں، چاہے ہم کوئی گورنمنٹ آفیشل ہیں، چاہے ہم پاسٹر ہیں، چاہے ہم کوئی ریبائی ہیں، چاہے ہمارا کوئی چھوٹا بزنس ہے، ہمیں بھی کسی قسم کی بے رحمانہ شرط جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنے کام کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ ان کو ایسی مشکل سٹیٹ میں لے آئے گی کہ وہ اس دن یا اس وقت یا اس گھڑی میں تو شاید غلطی نہ کریں، لیکن آگے جا کر وہ کچھ غلطی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان پر ایسا بھاری جوا رکھا گیا، ایسا بھاری بوجھ رکھا گیا کہ اس دن تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے روزہ رکھ لیا، کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن جیسے ہی دن ختم ہوا ان کو ذرا سی آزادی ملی تو انہوں نے جو ہے وہ مثلاً حد ہی کر دی، انہوں نے خون سمیت جو ہے وہ خوراک کھائی، اور وہ چیز جو ہے وہ گناہ ہوا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ساؤل پر ایز اے لیڈر جو ہے اس کے اوپر تھی۔ اسی لیے ہمارا منجی یسوع المسیح، یشوع ہمشیاہ کہتا ہے متی
11 باب اس کی 28ویں آیت میں، میتھیو 11:28 میں، کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ ساؤل انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے، اور ساؤل نے ان کو جو خون کے ساتھ کھانا کھانا ہے اس سے روکا، وہ بالکل اچھا کیا، لیکن اس کو اس چیز کو بھی اکنالج کرنا چاہیے تھا، اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ اس نے ہی، یعنی ساؤل ہی نے ان کو اس مشکل میں، اس دویدھا میں ڈالا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا تو نہیں کرتا، لیکن وہ آگے مذبح بنواتا ہے، قربانی کرتا ہے خدا ان کے حضور، اور پھر جو ہے وہ کاہن کو بلا کے اس سے کہتا ہے کہ آپ خداون سے سوال کریں، دو سوال، کیا ایک تو یہ کہ کیا میں فلسطینیوں کا پیچھا کروں، اور دوسرا یہ کیا اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے فلسطین یا نہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس دن اسے کچھ جواب نہ ملا۔ اب یہ جواب نہ ملنے والا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ افود کے اندر جو دو پتھر ہوتے تھے، اوریم اور تومیم، ان کو یوز کیا جاتا تھا یس اور نو کے آنسرز کے حوالے سے، ٹرو اور فالس کے حوالے سے، اور اس سے خدا کی مرضی معلوم کی جاتی تھی۔ اور یہاں پر جو جواب نہیں آ رہا تو اس کے حوالے سے روایت یہی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک پتھر جو ہاں کے ساتھ ہوتا تھا یا جو نا کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک پتھر جو ہے وہ گلو کرنے لگ جاتا تھا، چمکنے لگ جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی جواب نہیں آ رہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الہی جواب ہے کہ گناہ سرزد ہوا ہے، اور اس گناہ کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے، گناہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گناہ کی پہچان کس طرح ہوگی کہ قوم جو ہے وہ اعتراف کرے کہ کس نے گناہ کیا ہے اور کیسا گناہ ہوا ہے۔ 39ویں آیت میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کی حیات کی قسم پھر کھا لیتا ہے ساؤل۔ ساؤل کو ہم ایک بہت فریجائل کیریکٹر کے طور پر، ایک بہت جو ہے جس کا کوئی دین مان نہیں ہے، اس قسم کے کریکٹر کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ پھر جو ہے اس چیز پہ ایک اور منت مان لیتا ہے کہ اگر میرے بیٹے یونتن ہی کا گناہ ہو، وہ ضرور جان سے مارا جائے گا، اور وہ سارے اسرائیل کو ایک طرف کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو ایک طرف کر رہا ہے۔ لوگوں نے ساؤل سے کہا جو تو مناسب جانے سو کر۔ تب ساؤل نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا حق کو ظاہر کرے، سو چٹھی یونتن اور ساؤل کے نام پر نکلی۔ پہلا قرہ ہو رہا ہے، پہلی پور ڈالی جا رہی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا اسرائیل ایک طرف ہو گیا اور وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اور ساؤل اور یونتن کے نام پر قرہ ہے۔ اور جب ساؤل اور یونتن کے نام پر قرہ ڈالا جا رہا ہے، سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن پکڑا جاتا ہے۔ اب ساؤل یونتن سے سوال کر رہا ہے ساری قوم کے سامنے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں نے اپنے ہاتھ کے عصا سے ذرا سا شہد چکھا تھا، سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا۔ اب عبرانی میں یہ جو ورڈ ہے مجھے مرنا ہوگا، یہ ایز اے کویسچن آیا ہے، وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ کئی لوگ اس کو سارکیسٹک یا طنزیہ سوال بھی کہتے ہیں، کیا مجھے مرنا ہوگا؟ کیونکہ ساری قوم کو بھی پتہ ہے اور خود ساؤل کو بھی پتہ ہے کہ یونتن وہاں پر موجود نہیں تھا جس وقت یہ قسم کھائی گئی تھی۔ ہاؤ کین ہی بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل؟ کس طرح آپ یونتن کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، اگر آپ کو یاد آئے کہ افتہ نے بھی ایک اس قسم کی ریش واو لی تھی، اس نے بھی ایک قسم کھائی تھی، جس کا میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو جو ہے، جب قضات کا ہم نے 11واں باب سیکھا اور پڑھا، قاضیوں کی کتاب کا، ججز کی کتاب کا، تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بھی سکھایا اور سمجھایا ہے۔ تو یہاں پر ہم ساؤل کو بھی دیکھتے ہیں کہ پھر ایک اور ریش واو لے لیتا ہے 44ویں آیت میں، 44 ورس میں، کہ خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ یونتن تو ضرور مارا جائے گا۔ تب لوگ ساؤل سے کہتے ہیں کہ کیوں یونتن مارا جائے گا، جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے؟ ایسا نہ ہوگا۔ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، دوسرا جو یہ فتح ملی ہے، ساؤل اس کا خام خواب کریڈٹ لے رہا ہے کہ ہم نے حملہ کر دیا اور لوگوں نے مارا، وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یونتن نے جا کے پہلا حملہ کیا تھا، تو یونتن کی وجہ سے بیسیکلی جو ہے وہ فتح ملی ہے، اور خداوند نے اس کو جس طرح استعمال کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور خداوند کی حیات کی قسم اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا۔ اور لکھا ہے کہ لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا۔ ساؤل اس سارے واقعے میں بیسیکلی ہیوملیٹ ہوتا ہے، وہ بے عزت ہوتا ہے، اس اپنی فورسز کے آگے بھی، اپنی فوج کے آگے بھی، کہ ان کو پہلے کھانا نہیں کھانے دیا اس نے، اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی،
اور پھر ان دی اینڈ جو اس نے قسمیں منتیں مانی تھی ان حوالے سے بھی کہ جی یونتن کو مار دیں گے، اور لوگوں نے کہا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، حد ہو گئی ہے یعنی تمہاری بیوقوفی والی بھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، لوٹ جاتا ہے، فلسطی اپنے مقام کو چلے جاتے ہیں۔ 47ویں آیت سے آنورڈ باب کے آخر تک جو ہے ہم کچھ تھوڑی سی ہم بریف جینیالوجی دیکھتے ہیں، مختصر اس کی فیملی کے حالات دیکھتے ہیں۔ اس کے 5 بیٹوں کا ذکر ہے ساؤل کے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یونتن اور اشبوست کا نام جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی دونوں بیٹیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ میرب بڑی بیٹی تھی، چھوٹی کا نام میکل تھا۔ ساؤل کی بیوی کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ اس کا نام اخی نویم تھا جو خیماس کی بیٹی تھی، اور اس کی فوج کے سردار کا نام اب نیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ کیوں اس کی فوج کا سپہ سالار اس کے چچا کا بیٹا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ لوگ اپنے عزیزوں کو ہی، جن سے انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکیں، جن کے اوپر وہ بھروسہ کر سکیں، جو اچھی جاب دیتے ہیں، اور خاص طور پر ان حالات میں جب وہ بادشاہ ہے تو اس نے یقیناً اپنے خاندان والوں کے ہی قریب لوگوں کو جو ہے وہ ایسی نوکری دی ہے۔ اس کے علاوہ اس باب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ ہم اور بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں 15ویں باب میں جانا چاہتا ہوں جو کہ بہت اہم اور میرے دل کے بڑا قریب ہے، اور اس باب کو ہم کل سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔